آج 22 जनवरी 2024 बरोज सोमवार इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या में मजहबी रस्म रिवाज और शान शौकत के साथ एक मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है और जगह जगह तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं और इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, के सिलसिले में होने वाली पूजा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों और अदाकाराओं ने भी शिरकत की है। ये मंदिर तकरीबन 497 साल पुरानी बाबरी मस्जिद की जगह बनाया गया है, जिसे राम मंदिर का नाम दिया गया है। जान पहचान की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की ख्वाहिश पर मीर बाकी ने 1528 में उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में एक मस्जिद तामीर करवाई। बाबर की सवाने उमरी बाबरनामा में इस मस्जिद की तामीर के मुतालिक कोई मवाद मौजूद नहीं। इसी तरह 1574 ईस्वी में तुलसीदास की लिखी गई रामचरितमानस में भी इस मस्जिद की तामीर का जिक्र नहीं है और न ही 1598 में अबुल फजल इब्ने मुबारक की लिखी गई बुक आईने अकबरी में इसका जिक्र आता है। नाजरीन, इंग्लिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने 1611 में अयोध्या को विजिट किया, लेकिन उसने भी इस मस्जिद के मुतालिक कुछ नहीं लिखा। जोसेफ टाइफिनथॉलर एक यूरोपियन था जो कि 1743 से 1785 तक तकरीबन 38 साल इंडिया में रहा। उसने 1767 में अयोध्या विजिट किया। इसके मुताबिक बादशाह औरंगजेब ने रामकोट के किले को डिमोलिश किया, जिसमें एक घर रामा का भी था, जिसमें रामा की पैदाइश हुई थी। उसकी जगह 3 गुंबदों वाली एक मस्जिद तामीर की गई। ताहम उसने ये भी लिखा कि दूसरे लोगों के मुताबिक इसको बाबर ने तामीर किया। फ्रांसिस बुचानान हैमिल्टन ने 1813 से 14 में गोरखपुर डिवीजन को ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक सर्वे किया और एक रिपोर्ट बनाई, लेकिन वो पब्लिश ना हुई। मगर किशोर कुणाल ने ब्रिटिश लाइब्रेरी आर्काइव्स में इस रिपोर्ट को एग्जामिन किया और कहा कि इस मस्जिद की दीवारों पर लिखा हुआ था कि इस मस्जिद को बाबर ने तामीर करवाया। इस मस्जिद की दीवारों पर 5 तहरीरें फारसी जबान में थीं, जिसे बुचानान के एक दोस्त मौलवी ने ट्रांसलेट किया। एक तहरीर के मुताबिक मस्जिद को मीर बाकी ने 935 हिजरी में तामीर किया। दूसरी तहरीर में औरंगजेब का जिक्र था। 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मोंटगोमरी मार्टिन ने लिखा कि मस्जिद के मीनार एक हिंदू मंदिर से लिए गए थे, लेकिन एक दूसरे तारीखदान आर.एस. शर्मा ने इसे डिनाई किया। 1877 में सैयद मोहम्मद असगर, जो कि बाबरी मस्जिद के मुतवल्ली थे, फैजाबाद के कमिश्नर के सामने एक पिटीशन दायर की कि हिंदुओं को मस्जिद के सामने एक बनाए गए चबूतरे पर, जिसे हिंदू रामा की जाए पैदाइश कहते हैं, पूजा करने से रोका जाए। ये कहते हुए कि बाबर ने मस्जिद के दरवाजे पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा जो अल्लाह है। जज, सब जज और दोनों पार्टियों के वकीलों ने उस मस्जिद को विजिट किया और इस हकीकत को माना कि उस लफ्ज के अलावा कुछ और नहीं लिखा था। 1889 में एंटन फ्यूरर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट था, मस्जिद को विजिट किया और उसने भी 3 तहरीरें ढूंढी, जिसमें से एक कुरानी आयत थी। इसी तरह एक तहरीर पर यह लिखा था कि ये मस्जिद बाबर के मीर खान ने तामीर की और ये तहरीर फारसी जबान में थी।
اسی طرح تیسری تحریر پر بھی فارسی زبان میں لکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ مسجد 930 ہجری میں بابر کے پوتے نے بنائی، جسے ترکی اور چائنا کے بادشاہ کے ہم پلہ قرار دیا گیا تھا۔ سن 930 ہجری 1523 عیسوی بنتا ہے، جو کہ بابر کے ہندوستان کو فتح کرنے سے 3 سال پہلے کا دور بنتا ہے۔ 1891 میں لکھی گئی اپنی کتاب میں فیورر نے ڈسپیوٹ کے باوجود بھی 930 ہجری کو دور بابری قرار دیا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ رائٹر کشور کنال نے ان تحریروں کو یہ کہہ کر غلط قرار دیا کہ یہ تحریر مسجد کی تعمیر جو کہ 1528 میں ہوئی کہ 285 سال بعد فکس کی گئی، لیکن اس کی اپنی ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق یہ مسجد اورنگزیب کے گورنر فدائی خان نے 1660 میں تعمیر کرائی، جس نے ایودھیا کے بہت سارے مندروں کو مسمار کیا تھا۔ لال داس، جس نے 1672 میں اوادھ ولاسا لکھی، اس نے اپنی بک میں جنم استھان یعنی راما کی جائے پیدائش کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، لیکن اس نے اس مسجد کی جگہ پر مندر کے ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تاہم کچھ ہسٹورینز کے مطابق یہ مسجد 13ویں سے 15ویں صدی کے دلی سلطنت کے دور میں تعمیر کی گئی، جسے بابر کے دور میں رنگ و روغن کیا گیا۔ آرناتھ کے مطابق مسجد کے طرز تعمیر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ مسجد مغلیہ دور سے پہلے تعمیر کی گئی۔ دوستو، 1853 میں ہنومان گڑھی مندر کے مسلح ہندوؤں نے بابری مسجد پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں مسلسل 2 سال تک فسادات برپا رہے۔ آخرکار سول انتظامیہ اس معاملے میں آئی اور مسجد کی جگہ پر پوجا کرنے سے روک دیا اور نہ ہی اسے مندر بننے دیا۔ 1857 میں ہندو مسلم فسادات کے بعد اس مسجد کو 2 حصوں میں دیوار تعمیر کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ مسجد کے اندرونی احاطہ میں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت دی گئی اور مسجد کے بیرونی احاطہ میں راما کی جائے پیدائش پر ایک اونچا چبوترا تعمیر کیا گیا، جہاں پر ہندو پوجا کرنے لگے۔ 1883 میں دوبارہ ہندوؤں نے چبوترے کی جگہ مندر بنانے کی کوشش کی، لیکن 19 جنوری 1885 کو اس وقت کے کمشنر نے مندر نہ بنانے دیا۔ 27 جنوری 1885 کو رگھوبیر داس، جو کہ چبوترے کا پجاری تھا، فیض آباد کے جج کے سامنے کیس فائل کر دیا، جس کے نتیجے میں مسجد کے متولی نے کہا کہ یہ ساری زمین مسجد کی ملکیت ہے۔ ناظرین، 24 دسمبر 1885 کو سب جج پنڈت ہری کشن سنگھ نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 27 مارچ 1934 کو ایودھیا کے قریبی گاؤں شاہ جہان پور میں گائے کو ذبح کرنے کے معاملے پر ہندو مسلم فسادات نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں مسجد کی باہر کی دیوار اور مسجد کے ایک گنبد کو منہدم کر دیا گیا، جسے بعد میں برٹش انڈین گورنمنٹ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ دسمبر 1949 میں ایک ہندو تنظیم اکھل بھارتیہ رامائنا مہا سبھا نے مسجد کے باہر مسلسل 9 دن تک راما چرت ماناس کی ریسیٹیشن شروع کر دی، اور اس پوجا کے آخر میں ہندوؤں کے 50 سے 60 لوگ مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد میں راما کی مورتی رکھ دی۔ 23 دسمبر کی صبح کو ایونٹ کے آرگنائزر نے ہندوؤں کو کہا کہ وہ مورتی کے درشن کے لیے مسجد میں آ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں ہندو امٹ آئے اور آخرکار گورنمنٹ نے مسجد کو تالا لگا کر ڈسپیوٹڈ قرار دے دیا۔ دوستو، ہوم منسٹر ولبھ پٹیل اور پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے اس وقت اسٹیٹ کے چیف منسٹر گووند بلبھ پنت کو ہدایات کی کہ مورتی کو ہٹا دیں، لیکن چیف منسٹر بت ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1950 کو ریاست نے سیکشن 145 CRPC کے تحت مسجد کا کنٹرول سنبھال لیا
اور ہندوؤں اور مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک دیا۔ 1950 کو گوپال سنگھ وشاراد نے فیض آباد کے کورٹ میں سول کیس فائل کر دیا اور کہا راما اور سیتا کی جگہ پر ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دی جائے۔ 1959 میں نرموہی اکھاڑا نے دوبارہ کیس فائل کیا۔ اسی طرح 18 دسمبر 1961 کو اتر پردیش کے سنی سینٹرل وقف بورڈ نے مسجد کے قبضے اور بتوں کے ریموول کے لیے کیس فائل کیا۔ دوستو، اپریل 1984 میں وشوا ہندو پریشد نے ایک کیمپین شروع کی اور ہندوؤں کو بابری مسجد کی طرف کوچ کرنے کا کہا اور لوگوں کے جذبات کو یہ کہہ کر ابھارا کہ یہ ہندو مندر کی جگہ تعمیر کی گئی۔ اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پریشد نے راس یاترا کے نام سے ستمبر سے اکتوبر 1984 میں سیتا ماڑی سے ایودھیا کی طرف چڑھائی کی۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد اس کیمپین کو روک دیا گیا، مگر 23 اکتوبر 1985 کو 25 مختلف جگہوں سے دوبارہ شروع ہو گئی۔ 25 جنوری 1986 کو ایک 28 سالہ وکیل جس کا نام امیش چندرا پانڈے نے کورٹ میں ایک اپیل دائر کی اور کہا کہ بابری مسجد کی حدود میں ہندوؤں کو پوجا کی اجازت کا کہا جائے۔ اس کے بعد راجیو گاندھی کی حکومت نے مسجد کے تالوں کو کھلوایا۔ ابتدائی طور پر ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دی گئی اور بعد میں مسجد کے کچھ حصہ کو ہندو مندر کا درجہ دے کر لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ نومبر 1989 کے الیکشن کے وقت پریشد نے مندر کے سنگ بنیاد کی اجازت لے لی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر ایل کے اڈوانی نے ایک راس یاترا شروع کی جو کہ 10,000 کلومیٹر کی جرنی پر محیط تھی، جو ساؤتھ سے شروع ہو کر ایودھیا پہنچی۔ 6 دسمبر 1992 کو بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈرز اس جگہ اکٹھا ہوئے اور پوجا کی۔ سپہر کے وقت ایک نوجوان ہندو مسجد کے گنبد پر چڑھ گیا اور منہدم کرنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے گنبدوں کو لوگوں نے منہدم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے فوراً بعد پورے ملک میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اور 2 سے 3 ہزار لوگ مارے گئے۔ ان فسادات کے چھٹے ہفتے میں بامبے میں بھی 900 لوگ مارے گئے۔ دوستو، مسجد کے انہدام کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے لائبر ہینڈ کمیشن بنایا گیا، جس نے بی جے پی، آر ایس ایس اور وی ایچ پی کے لیڈر سمیت 68 لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جس میں اٹل بہاری واجپئی، ایل کے اڈوانی اور چیف منسٹر کلیان سنگھ ملوث پائے گئے۔ انٹیلیجنس بیورو کے سابق جوائنٹ ڈائریکٹر ملوئے کرشنا ڈاڑھ نے 2005 میں لکھی گئی اپنی کتاب میں کہا کہ وی ایچ پی، بی جے پی اور آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے سینئر لیڈرز 10 مہینے پہلے اس کی پلاننگ کی تھی۔ اس نے مزید یہ کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس لیڈر، جس میں پرائم منسٹر پی وی نرسمہا راؤ اور ہوم منسٹر ایس بی چون نے مسجد کے انہدام کے متعلق وارننگ کو اگنور کیا۔ 3 ستمبر 2010 کے فیصلے میں الہ آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک حصہ سنی مسلم کی مسجد کے لیے وقف کیا گیا، ایک حصہ ہندوؤں کے رام مندر کے لیے اور ایک حصہ نرموئی اکھاڑا کے لیے رکھا گیا۔ لیکن یہ 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ نہ کر پایا کہ اصل میں یہ مسجد ہندو مندر کی جگہ بنائی گئی تھی۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی کھدائی کو اس فیصلے میں استعمال کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ مسجد ہندو پوجا کی بلڈنگ پر بنائی۔ اگست سے اکتوبر 2019 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور یہ اندازہ لگایا کہ اے ایس آئی کی گئی آرکیولوجیکل کھدائی سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ ایک نان مسلم جگہ ہے اور اس علاقے کی طرز تعمیر ہے۔ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بابری مسجد کو بنانے کے لیے
کسی عمارت کو منہدم کیا گیا تھا۔ 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ مسجد کی زمین کو کسی ٹرسٹ کے حوالے کر کے ہندو مندر تعمیر کیا جائے۔ کورٹ نے یہ آرڈر بھی جاری کیا کہ گورنمنٹ اتر پردیش کے سنی وقف بورڈ کو مسجد کے متبادل کے طور پر 5 ایکڑ زمین فراہم کرے تاکہ وہاں مسجد بنائی جا سکے، جسے گورنمنٹ نے دھنی پور ایودھیا میں مسلمانوں کو الاٹ کر دیا۔ 22 جنوری 2024 کو ہندو سیاسی رہنماؤں سمیت بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور اداکارائیں مندر کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے، جس میں امیتابھ بچن، رجنی کانت سمیت بہت سے لوگ شامل تھے، جنہوں نے مندر کی اس افتتاحی تقریب کو سراہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو انویٹیشن کے باوجود اس تقریب میں نہیں گئے اور اس پر تنقید کی۔